बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ साथ सदका खैरात भी करते रहा करें, क्योंकि जो सदका होता है वो आपकी तमाम परेशानियों और मुसीबतों को टालता है और अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा करता है। और इसके साथ साथ इंसान को हमेशा मैं कहती हूँ सब्र और शुक्र जो है वो करना चाहिए। सब्र हम समझते हैं कि बहुत मैं कहती हूँ एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये उतना ही आपको पावर भी देती है, उतना ही आपको मजबूत भी बनाती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी महमूद जावेद भट्टी साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर वफाकी मुहतसिब मुल्तान डिवीजन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन है हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हसन ठीक ठाक है? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम हसन से इनकी क्राइम की बीट भी है और सेकेंडली इनका शो भी इसी तरीके का है कि हम लोग जो है क्राइम के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ सर से आज जानेंगे वफाकी मुहतसिब इदारे के हवाले से इस टाइम वो किस तरह से काम कर रहा है, इस टाइम लोगों की किस तरह से हेल्प की जा रही है, क्या क्या शिकायत हैं, किस तरह के केसेस हैं। तो इस हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वफाकी मुहतसिब इदारे के हवाले से बात कर रहे हैं। इस टाइम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और लोगों के लिए जो है वो किस तरह से आसानियां बांट रहा है? हमारा जो अदारा है ये 1983 में हमारे वजूद में आया और इस तमाम अरसे में इसने लोगों की उसके डोर स्टेप पे बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम दी हैं। और हमारे जो नए वफाकी मुहतसिब जनाब इजाज़ अहमद कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने आके इसको मज़ीद हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें महमीज भी दी। और उसका नतीजा ये है, आप ये देखिए कि 2022 में जो शिकायत 1,64,000 हमारे पूरे पाकिस्तान में दर्ज हुई, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो 1,94,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तान में हमारे तमाम रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस में आई। तो इससे आप देखिए कि लोगों का एतमाद हम पे कितना बढ़ रहा है और हम जो है लोगों को इंसाफ की फराहमी में कितना हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम उनको इंसाफ या रिलीफ देने की हमने उनको कोशिश की और उसमें कामयाब हुए हैं। चलें जी, माशाल्लाह से। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इदारे हैं जिन पे ज्यादा आपको लगता है कि अवाम जो है वो इस तरफ शिकायत लेकर आपके पास आए? देखिए, यकीनन जिस अदारे के कंज्यूमर ज्यादा हैं उसकी शिकायत भी ज्यादा होंगी। अगर जो शिकायत ये कह लीजिए कि अगर 100 कंज्यूमर है तो उसमें से कि 1 या 2 भी बहुत बहुत मुश्किल से, उससे भी बहुत कम रेशियो में हमारे पास आते हैं। लोगों को आगे ही नहीं है। और अब जो ये हमारी तादाद बढ़ी है उसकी आगे ही होने की वजह भी मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो है आप जैसे मीडिया के जो दोस्त हैं उनका बड़ा ताउन है और वो बड़ा मदद देते हैं कि वो लोगों तक हमारी बात पहुँचाते हैं, हमारे अदारे के मुतल्लिक मालूमात जो है वो पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से लोग अब हमारी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि कौन से ऐसे अदारे हैं जिनकी शिकायत ज़्यादा है, तो यकीनन जो हमारा वापडा जो है उसकी शिकायत ज़्यादा है, जिसे हम मुल्तान में मैपको उसको कहते हैं, क्योंकि ये अपना डेस्कोज हैं, कंपनीज बनी हुई हैं, तो इसके कंज्यूमर ज़्यादा हैं तो इसकी शिकायत ज़्यादा है। फिर इस तरह जो पाकिस्तान बैतुल माल है उसके मुतल्लिक गरीब लोग ये समझते हैं कि हर शख्स को मिल जाएगा, हालांकि उसके एक इंडेक्स है, उसकी पैरामीटर्स हैं जो उसमें उतरते हैं उसको मिलता है। और इसके बाद फिर हमारे ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है, उसका भी यही सूरत हाल है कि लोग तवक्कुआत ज़्यादा है गरीब लोगों को, लेकिन हर शख्स को वो जब तक उस पैरामीटर्स पे ना उतरे गवर्नमेंट दे नहीं सकती, उसकी इमदाद नहीं कर सकती। सही। तो ये ज़्यादा ऐसे अदारे हैं जिनकी शिकायत हैं। ठीक है सर, मजीद भी आपसे जानते हैं, हसन से जानते हैं। हसन, इस टाइम क्राइम के हवाले से बात कर लेते हैं कि क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से अगर बात करें तो क्राइम की रेशो रेगुलर बेस पर हम देखते हैं कि उस तरह से हीनियस क्राइम तो मुल्तान शहर में कमिट बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। यानी हीनियस क्राइम में अगर देखें रॉबरी विद मर्डर आ जाए या उसके साथ आप देख लेते हैं कि मर्डर जितने भी केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से नए सीपीओ आए हैं, या आप कह लें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ही मेंटेन हुई है, तो ये इसमें तो काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है
وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ریگولر بیس پر کوئی نہ کوئی آپ کو دوست احباب رشتہ دار آپ کا کوئی جاننے والا یہ کوئی نہ کوئی آپ کو بتا ہی دیتا ہے کہ جی یار میرے ساتھ گلی سے گزرتے ہوئے مجھے سنیچنگ ہو گئی ہے. اس میں سنیچنگ میں جسٹ کیا تھا, موبائل انہوں نے کھینچ لیا ہے, جیب میں پرس تھا, پرس سے پیسے نکال لیے انہوں نے, کوئی گھڑی پہنی ہوئی تھی, انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, یہ چیزیں اتار لی ہیں. یعنی ہینیس کرائم اگر کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم بھی کم ہو جائے گا ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اگر ہم اس کے پیچھے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو فیکٹرز بہت سارے انوالو ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی ایک چیز کے پیچھے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا, ڈومینیٹنگ ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے, لیکن مختلف فیکٹرز مل کر لیڈ کرتے ہیں ایک نیگیٹو ریزلٹ کو. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم سب سے بیسک اور بنیادی چیز کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ سٹیبلٹی نہیں ہے اس وقت تو کرائم کی ریشو, اسٹریٹ کرائم کی ریشو بڑھ رہی ہے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان امپلائمنٹ ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, ان امپلائمنٹ ہے, پڑھے لکھے لوگ کرائم کمٹ کر رہے ہیں. یعنی ایک پڑھا لکھا بندہ ہے جس نے بی ایس کیا ہوا ہے, جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے, ایم فل کی ہوئی ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, جاب نہیں ملی اسے, تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایک کرکٹ کھیلتا تھا, میرے ساتھ ایک فٹ بال کھیلتا تھا, ہاکی کھیلتا تھا, وہ آج گاڑی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے, اس نے اچھا گھر بھی بنایا ہوا ہے, اس کے پیچھے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے پورا دن وہ سوتا ہے, رات کو اس نے ایک ویپن لیا ہوا ہے, اللیگل سا اس کا ویپن ہے, وہ جاتا ہے 2-4 لوگوں کو لوٹتا ہے, آ کر سو جاتا ہے, اس کے 2-4 اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, یعنی اس کا سرکل بھی اچھا چل رہا ہے, وہ پورا دن ریسٹ بھی کر رہا ہے, انجوائے بھی کر رہا ہے, لیکن رات کو چونکہ کرائم کرتا ہے وہ, تو اس کے بعد اس کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ ایک فیکٹر نہیں ہے, بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں تو اکثر ایک بات کرتا ہوں جو بنیادی وجہ بھی ہے, جو میں سمجھتا ہوں شاید ایک بنیادی ایک نیگیٹیوٹی ہے, ہم لوگوں کے پاس ٹیکنیکل کوئی چیز نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی آرٹ نہیں ہے ٹیکنیکل, کسی بندے کے پاس کوئی ایسا کام ہو ٹیکنیکلٹیز کا اسے پتا ہو, تو وہ بندہ اگر جاب نہیں بھی ملتی اسے تو وہ اپنے گھر کے اندر آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنی ریونیو یا اپنی انکم خود جنریٹ کر سکتا ہے. جب ایک بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, ہم بھی وہ ایک بس ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں نوکری مل جائے گی, ہم نے سارا مدعا حکومت پر ڈالا ہوا ہے, اپنے وہ ایک شعر ہے کہ اپنے عیبوں پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. تو ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں پر ڈال رہے ہیں کہ جی جب حکومت ہمارے لیے کچھ اچھا کرے گی, ہمارے لیے لوگ آسانیاں پیدا کریں گے. آپ اپنے لیے کوشش کریں خود آسانیاں پیدا کریں, لوگ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو معاملات خود بخود سٹیبل ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائیں, یہ تو چلیں ہم کرائم کی, اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم پولیس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ پولیس اس حوالے سے جو ہے وہ کتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور کیا اقدامات کر رہی ہے اسٹریٹ کرائم کو اسپیشلی اس کی روک تھام کے لیے. اسپیشلی اگر ملتان پولیس کی بات کرتے ہیں تو ملتان پولیس کی جانب سے کافی سارے ہمیں اقدامات دیکھنے کو آ رہے ہیں. محافظ اسکواڈ, وہ کچھ عرصہ پہلے محافظ اسکواڈ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا. ان کے پاس فیول کم مسائل تھے کافی سارے, اس کے علاوہ ان کے پاس موٹر بائکس نہیں تھیں. لیکن اب گزشتہ اگر 3 ماہ پہلے کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے لاسٹ سی پی او صاحب تھے منصور الحق رانا, انہوں نے جاتے ہوئے تقریباً 42 موٹر بائکس تھیں جو محافظ اسکواڈ کو پرووائڈ کی تھیں, بالکل 0 میٹر 1 to 5. تو وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 42 موٹر بائکس انہیں پرووائڈ کریں, ایک موٹر بائک پر 2 لوگ ہوتے ہیں, 42 کا مطلب یہ ہے کہ 84% جو ہیں وہ گشت کر رہے ہیں مختلف ٹائمنگ میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ سنیچنگ کر رہے ہے یا کسی کو لوٹ مار کر رہے, وہ جیسے ہی وہ ایک وہ ہمارے ہاں کنسپٹ ہے نیلی اور لال بتی والا, جو ہی وہ اس لائٹ کو دیکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے کہ یار شاید کوئی اگر میرے پاس آ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ملتان سے بات کر رہا ہوں, عرفان نام میرا. جی جی, آپ کو میں, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی جی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, میرا 23 جنوری کو میرا لائسنس ایکسپائر ہوا ہے. اچھا, کل میں گیا تھا وہاں پہ اپلیکیشن دے کے آیا, انہوں نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دیا. انہوں نے مجھے ریسیونگ بھی نہیں دی کہ چلو کوئی رستے میں اگر کوئی پولیس والا چیک کر لیتا ہے تو وہ ریسیونگ میں وہاں پہ پروف کر اس کو, آپ اس کا اگر وہ چالان ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ چاہیے سوچ حل کریں آپ. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. لائسنس کے حوالے سے ہاں سوال ہے, یہ میں نے ڈسکس کرنا بھی تھا. یہ میری اسپیشلی ایک سٹوری میں نے اس لیے دی ہوئی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لائسنس کے پرابلم ہیں. یعنی ہمیں ایک چیز دکھائی جاتی ہے صرف سوشل میڈیا پر کہ جی صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے راؤنڈ کیا ہے, لوگوں سے مسائل سنے ہیں اور ان کے حل کے لیے فوراً اقدامات جاری کیے ہیں. یہ ہم ایک ازل سے یہ لائن سنتے چلے آ رہے ہیں.
حقیقت اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو جا کر دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی لائنیں، سردی میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ پوری لائن توڑ کر اور ان صاحب کو پروٹوکول دلوایا جاتا ہے، ان کا میڈیکل بھی موقع پر کروایا جاتا ہے، ان کی ٹکٹس بھی وہیں پر مل جاتی ہیں، ان کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہیں پر ہو جاتا ہے. لیکن اگر میرے آپ کے جیسا بندہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں یقین کریں، میں اگر پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے اپنا لائسنس بنوانا تھا، 4 دن تو مجھے لگ گئے ہیں لائسنس بنوانے میں. اچھا، ابھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارے جو منیب بھی ابھی مجھے جو ہے آئی ایف بی میں یہی بول رہا تھا کہ میں بھی گیا تو مجھے بھی بہت ساری مشکلات ہے کہ کوئی گائیڈ ہی نہیں کر پاتا. میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، مجھے اگر 4 دن لگ گئے ہیں لائسنس بنوانے میں تو ایک عام بندے کے لیے کتنا مشکل ہوگا. ٹو بی ویری آنیسٹ، گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں، گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. وہاں پر ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں، وہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹکٹس بھی مل رہی ہیں، میڈیکل بھی آپ کا وہیں پر ہوگا، آپ کا لائسنس بھی وہیں پر بنے گا، آپ کی تصویر بھی وہیں کھینچی جائے گی، آپ کی بایو میٹرک بھی وہیں کی جائے گی. یہ 6-7 چیزیں تو ہمیں فنگر ٹپس پر سمجھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ایک بندہ جو اپنی آفس سے 2 گھنٹے بریک لے کر یا شارٹ لیو لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس صرف لائن کو دیکھ کر ہی اس کا سارا ٹیمپرامنٹ زیرو ہو جاتا ہے، لوز کر جاتا ہے وہ اپنی ساری موٹیویشن کہ اگر میں اس لائن میں لگوں گا میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا سکوں گا، میں اپنے بچوں کو اسکول سے بھی نہیں لے سکوں گا، میں نے گھر اگر دال ساگ روٹی گھی کچھ لے کر دینا ہے وہ بھی میں نہیں لے کر دے سکوں گا، اور دوبارہ اسے یہ پریشانی ہوتی ہے میں نے آفس بھی جانا ہے. یعنی 2 گھنٹے کی شارٹ لیو لینے کے بعد بھی اگر اس شخص کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر کیا کچھ کہا نہیں جا سکتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ہم جب بھی ٹریفک پولیس ہمارے پہ شوز میں بھی آتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے کیا، تو ان کی جب باتیں سننے ہوتے ہیں یار کہتے ہیں اتنا آسان سا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. اچھا بہت ایزی ہے، جا کے آپ آئیں اور آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، یا آپ ایپس آ چکی ہیں کیونکہ جدت آتی جا رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہم جا تو رہے ہیں پر سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں. ویسے بات تو ان کی ٹھیک ہوتی ہے، باتیں کر کے پکچر کریٹ کر کے لوگوں کو دکھانا کتنی آسانی ہے وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز کو جا کر دیکھنا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ہاں، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس طرح ہم شکایات کے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، جس طرح اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کی سب سے بڑی ریزن میں آج کل جو سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ دوسری غم دورہ سے اتنے ستائے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ بھی انہیں تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا نا کہ کسی محکمے نے، کسی ادارے نے، کسی شخص نے زیادتی کی ہے، وہ فوراً کہتے ہیں جی اس کا مجھے داد رسی چاہیے اگر کہیں ہو سکتی ہے. تو ہمارا ادارہ، کیونکہ ہم تو اس کو کہتے ہیں غریبوں کی عدالت ہیں کہ ہم تو بغیر ٹکٹ کے، بغیر پیسوں کے، بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی ریڈر کے ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو حل کرتے ہیں. بلکہ اگر کمپلیننٹ نہ بھی دفتر پہنچ سکے تو فون پہ سن لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ سن لیتے ہیں. ہم اس کے خود اس کی جگہ پہ اس کا کیس لڑتے ہیں ادارے کے ساتھ کہ یہ رولز ہیں، آپ نے ایسا اس کو ریلیف کیوں نہیں دیا. تو لوگ، وجوہات یہی ہیں کہ لوگ اب کسی بھی، اور پھر ایک شعور بھی ہے لوگوں کو، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے. اگر ایک شخص فرض کی باپ جو ہے اس کو گھر میں وہ بیچارہ مزدور ہے یا غریب آدمی دکاندار، اس کو نہیں پتا کہ اس کے بچے ہر وقت جو یہ موبائل پہ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس ادارے میں اگر ہمارے یہ ادارہ ہمیں ستا رہا ہے تو اس کو کہاں پہ ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی آگے ہی ہے، انہیں بڑی ان کو شعور ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ وفاقی بہت سب کے حوالے سے کتنی اویئرنیس لوگوں تک پہنچی ہے، لوگ اس ادارے سے کتنا جڑے ہیں؟ دیکھیے، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سال جو 2019 میں ہماری 1,15,000 سے 20,000 شکایات تھیں، آج 4 سال کے عرصے میں یہ باوجود کورونا کا بھی 1.5 سال رہا لوگوں کا، تو اس میں یہ 1,94,000 تھی، 2 لاکھ کے قریب ہو گئی ہیں. اور پھر اس کے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو امپلیمنٹیشن ریٹ جو پچھلے سال کا ہے وہ کوئی 85-86% ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف فیصلہ کرتے ہیں بلکہ فیصلے پہ ہم عمل بھی کرواتے ہیں، اس سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو لوگ اس لیے زیادہ سے زیادہ رجوع کر رہے ہیں. لیکن ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ بہتری کی اور آگے بڑھنے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. دیر از نو لمٹ ٹو اسکائی. تو وہ لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اور زیادہ آنا چاہیے.
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ادارے کے پاس جائیں، 2 دفعہ جائیں، اگر وہ مسئلہ نہیں کرتا پھر آپ ہمارے تشریف لائیں، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو وہ باسکت آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ ادھر چلے گئے ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بتا رہا ہے 3 دفعہ آپ کے گیٹ پہ گیا، کس نے گھسنے نہیں دیا، تو آپ کے دفتر میں تو پھر بیچارہ ہمارے پاس آیا کیونکہ ہمارا دفتر کھلا ہوا روز، تو یہ اس وجہ سے شکایت بڑھ گئی. تو مزید بھی آپ سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. ناظر مظہر ہمارے سے موجود ہیں. ناظر سے جانتے ہیں آج دن بھر رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ آج جی بالکل شہر اولیا ملتان کے موسم سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو لگتا ایسا ہے کہ شہر اولیا پر قدرت مہربان ہو چکی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے پڑنے والی جو سردی اور دھند تھی اس میں کافی حد تک جو ہے کمی واقع ہوئی ہے. آج ملتان شہر کا مطلع جو ہے کافی حد تک صاف، ابر آلود، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آسمان پر جو دھند کے بادل ہیں وہ چھٹ گئے ہیں. اس وقت بھی جو ہے آسمان اس وقت بالکل صاف شفاف ہو چکا ہے. کئی دنوں سے جو ملتان میں پڑنے والی دھند تھی وہ آج بالکل جو ہے ختم ہو چکی ہے، لیکن شہر کی حدود میں تو دھند کے جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن جو شہر کے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی دھند کے جو ہے ہلکے پھلکے جو اثرات ہیں وہ آسمان میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حد نگاہ جو ہے کافی حد تک بہتر ہے. آج صبح سے جو ہے ملتان میں حد نگاہ کی بات کریں تو حد نگاہ اس وقت جو ہے 800 میٹر جو ہے ہو چکی ہے. حد نگاہ 800 میٹر ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر بات کریں گرد و نواح کی حدود میں حد نگاہ کی تو وہاں پر بھی جو ہے 400 میٹر تک جو ہے حد نگاہ ہے. لیکن موٹر ویز جو ہے فی الحال ابھی تو بند ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہے موٹر وے ترجمان کے کہنے کے جو ہے موٹر ویز کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا، کیونکہ ملتان کی جو حد نگاہ ہے کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے اور دھند میں جو ہے نمایاں حد تک کمی واقع ہوئی ہے. اگر آج شہر کے درجہ حرارت کی بات کریں تو ملتان شہر کا درجہ حرارت بھی آج گزشتہ کئی دنوں کی نسبت جو ہے زیادہ ہے، کیونکہ آج ملتان میں درجہ حرارت جو ہے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 17 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب بھی جو ہے 100% ریکارڈ کیا گیا ہے. لیکن جو اسموک کی صورتحال ہے وہ ملتان میں ویسے ہی موجود ہے، لیکن آنے والے جو دن ہیں ان میں لگتا ہے کہ اسموک کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی واقع ہوگی. اس وقت بھی جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس 122 پوائنٹ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کی سٹینڈنگ کی بات کریں تو آج بھی ملتان 7ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے آلودگی کی شرح کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درجہ حرارت میں جو ہے کمی واقع ہو رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہ جو ہے شہریوں کو جو ہے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے دھند کے بادل بھی بالکل جو ہے کم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے درجہ حرارت جو ہے اب زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. جو سردی کی شدت ہے اس میں نمایاں حد تک کمی واقع ہوگی. جی بہت شکریہ نادر مظہر آپ کا. اور واقعی آج تھوڑا سا موسم جو ہے وہ چینج ہے، کیونکہ اتنے دنوں سے جو ہے وہ شدید دھند بھی پڑ رہی تھی اور کافی خشک سردی کی وجہ سے جو ہے لوگ بھی بڑے پریشان تھے، موسم اتنا چینج ہو رہا تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی جس طرح ہم لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ فیب میں ہی آپ کو جو ہے وہ گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے کہ آیا ہم لوگ ایسے. حسن جو ہے وہ ویدر بتاتے رہتے ہیں، حسن کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. حسن اس کا تو سمپل سا آنسر ہے کلائمیٹ چینج ہے. یہ ہمارا سارا گلوبل وارمنگ ہے، گلوبل چینج ہے. لگتا ہے ہم فیب کے لیے ایسی سردیاں آئی ہیں مجھے لگتا ہے صرف 10 سے 12 دنوں کے لیے. بالکل ایسے ہی سردی ہوتی ہے. گرمی کا پیریڈ بھی کم ہی ہوتا ہے مارچ سے لے کے اور گرمی گرمی تو ایسا لگتا ہے سر سارا سال اب زیادہ گرمی میں رہتے ہیں. ملتان کا موسم تو ویسے ہی بڑا شدید گرم اور پھر لوگ بھی یہاں پہ ان کا مزاج بھی گرم، سارا سال ہی سردی یاد کرتے ہیں. سردی کم آتی ہے نا اس لیے مزاج بھی گرم رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا سر. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا پچھلے 3-4 سال کی نسبت اس مرتبہ ملتان شہر میں شدید ٹھنڈ پڑی ہے. اچھا یہ کیونکہ یہ والے جو ڈیز تھے جب جنوری سٹارٹ ہوا ہے تو اچھی خاصی آپ دیکھیں 21 دسمبر سے لے کر یا 15 دسمبر سے لے کے اور اب تک جنوری تک شدید سردی کا راج ہے. بارش ہوئی نہیں ہے، خشک سردی ہے، جس کے باعث آپ دیکھیں پیرالیلی بیماریاں بھی اسی طرح سے ہیں. ابھی کرونا کے حوالے سے بھی موسیقی آ رہا ہے کہ دوبارہ سے کرونا کی سیزنل انفلوئنزا، ایستھمیٹک پیشنٹس کے لیے پرابلم. ایستھمیٹک پیشنٹس تو چلیں ویسے ہی پیشنٹس ہوتے ہیں نا، عام بندے کے لیے بھی جب اللہ نہ کرے اگر اسے ہلکا پھلکا بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے تو ایسے چیسٹ کنجیشن ٹائپ ہوتی ہے، وہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے سانس لینے میں بڑے مشکلات. اور اس بار جو لوگ بیمار ہوئے وہ بہت لمبے عرصہ ان کے لیے، وہ خود بھی بیمار رہی بہت ٹائم لی، اس کے بعد فرینڈز وغیرہ بھی بیمار رہے، تو وہ ایک بڑے پیریڈ تک جو ہے ان کی بیماری ابھی تک چل رہی ہے. لہٰذا اس موسم میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم ریجنل آفیسز کی بات کریں یہاں پر ادارے کے حوالے سے تو وہ کتنے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے شاہراہ دستور پر، اور اس کے علاوہ ہمارے اسی بجٹ میں اسی ہمارے ہمیں جو گرانٹس ملتی ہیں، فنڈز ملتے ہیں، اسی میں رہتے ہوئے وفاقی محتسب صاحب نے 13 سے اس کو 18 تک اس کو لے گئے ہم، اور اب یہ بہت دور دراز بلوچستان اور سندھ کے اور KPK کے بہت دور دراز علاقوں میں بھی ہمارے ریجنل آفیسز کھل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اب ایک سینٹرز بنائے ہیں، شکایات سینٹر، جہاں پہ ہمارے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ مہینے میں 3-4 دن جا کے بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ لوگوں کی شکایت سن کے وہیں پہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اسی ہمارے محدود وسائل میں ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی کا یہ ثمر ہے کہ اس دفعہ پھر 4 سال کے لیے ہمارے وفاقی محتسب جناب اعجاز احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ ایشین امبیڈسمین ایسوسی ایشن کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ پورے ایشین میں ہمارے 64 کے قریب جو ہمارے رکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ادارہ ایک ایسا ہے جو مطلب کہ واقعی اپنے ویژن اور مشن کے مطابق بلا معاوضہ بلا تاخیر ڈور سٹیپ پہ انصاف لوگوں کو دے رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پسے ہوئے لوگ ہیں جن کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہوتی اور چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہیں۔ باقی ویسے ہم دیکھیں تو کچہریوں کے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا کے لوگ ویسے بہت زیادہ پریشان ہیں، سال جو ہے وہ کیسز چلتے رہتے ہیں ہمارے تو 60 ڈیز میں اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اگلے 30 دن میں اس کی امپلیمنٹیشن ہم کروا لیتے ہیں۔ باقی جو عدالتوں کا حال ہوا ویسٹ تو لوگوں کا ٹرسٹ بھی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم ڈرائیونگ لائسنس کی بات کر رہے تھے، کیا ایشوز دیکھتے ہیں؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اس طریقے سے داد رسی نہیں ہو رہی، لوگوں کی شکایات جس طرح سے آتی ہیں۔ اچھا جس طرح کم عمر بچوں کے حوالے سے بولا جا رہا تھا، ان کے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پورے پنجاب کے جتنے بھی تھانہ جات ہیں انہیں اپ گریڈ اور رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بیسک جو پرابلم آ رہا ہے اس ٹائم پر، یہ اگر میں آپ کو بات کروں جنوری 1 2024 سے، اس ٹائم سے جناح پارک جہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اسے بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ اینڈ سیم پیرالل اسی ہی موقع پر تھانہ سیتل ماڑی میں جو سٹی ٹریفک پولیس کا آفس ہے اسے بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس جگہ پر، 2024 سے لائسنس کی جو فیس تھی وہ ڈبل ہو جانی تھی، یعنی ڈبل سے بھی کافی زیادہ بڑھ جانی تھی۔ اگر اس ٹائم پر وہ ٹکٹس کی فیس جو ہے وہ آلموسٹ 1000 کے قریب ہے تو وہ 2024 میں جنوری 1 سے وہ تقریباً 12,000 ہو جانی تھی، ڈبل نہیں، اس سے یعنی پورے 100% تک اس میں اضافہ ہونا تھا۔ لوگوں کا رش بڑھا، وہ لاسٹ ڈیز جتنے بھی تھے اس میں لوگوں کا رش بڑھا اور اسی ہی ٹائم پیریڈ میں رینوویشن سٹارٹ ہو گئی۔ صحیح، اچھا ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ حسن ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان کا پروگرام دیکھتا ہوں اور پولیس مین بھی بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میں 2 مہینے سے بے روزگار بیٹھا ہوں۔ میرے بچے 10ویں پڑھے تھے، اس کو میں نے بک کا شوق بھی بڑا تھا، اس میں اپنے سر پہ سارا پڑھائی سیکھی ہے 10 سال، لیکن اب وہ بس کر کے گھر بیٹھی ہے۔ تو نان لڑکا پڑھ رہا ہے، اس کو بھی میں ابھی چھٹی کروا کے گھر بٹھانا چاہتا ہوں، جن کے نہ کتابیں افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ کوئی کاغذ کر سکتا ہوں۔ تقریباً 2 مہینے سے 50,000 میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور کام کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب کیا ہونا ہے؟ دکان والے روزانہ دودھ والا وہ آ رہا ہے پیسے میں، بجلی کا بل ہوتا ہے، پریشان ہو، آپ کو حل بتائیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہی ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ کام ہوتے نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی امینڈ پلان ہوتا ہوں، کل میں نے امی کو بولا، میں نے کہا بتاتی ہیں بچوں کو بڑھاتی ہیں، اس لیے میں اپنا کوئی اور کام کر رہا ہوں، تو غلط کام میں کرنے نہ اٹھوں۔ آپ اللہ اپنی سے دعا کریں تو سیٹنگ مشکل حل ہو جائے۔ جی بہت شکریہ۔ ملک صاحب بیٹھے ہیں، کوئی سیٹنگ کریں یا مجھے 1 لاکھ اور کریں تاکہ میں اپنا رشتہ کو سیٹنگ کر لوں، تاکہ میں آپ کو ساتھ دوں گا۔ یہ نہیں بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہماری ٹیم ان سے کانٹیکٹ کر لیتی ہے، ان کا نمبر لے لیتی ہے، فردر ہمارے سے جو ہو سکے گا ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے ہی بیٹھے ہیں، ہمارے سے جو کچھ ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے۔ ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کر لیتی ہے۔ ہر بندہ اس ٹائم اتنی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور جو صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی مشکلات ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ ہماری بات ہو رہی تھی، اسی ٹائم پر پیرالل وہاں پر بھی کام سٹارٹ ہو گیا۔ اب پھر ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ IG پنجاب نے پورے جتنے بھی تھانہ جات تھے ان کی اپ گریڈیشن کی وجہ سے
फीस को उन्होंने कब तक रोक दिया, 9 जनवरी तक रोक दिया। अब वो पूरा एक हफ्ते का जो 8-9 दिन का टेन्योर था, उसमें लोगों का वही जितना मॉब था, वही जितना रश था, वो दोबारा कन्वर्ट हो गया। जिना पार्क वाली साइड पर भी, किले पर जो इनका ड्राइविंग टेस्ट का जो खिदमत मरकज है वहां पर भी, एंड साथ ही उसके थाना सीतल माड़ी में भी। अब वहां पर अपग्रेडेशन का काम भी हो रहा है, वहां पर लोगों का रश भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ इस वजह से कि लोग चाह रहे थे कि हम पहले ही लाइसेंस बनवा लें, क्या उसके बाद इतनी ज्यादा फीस हमें भरना पड़ेगी। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। नहीं तो उससे पहले वहां पर जितने भी थे, अगर सपोज कर लें 12 काउंटर्स थे, तो अब वो वही अपग्रेडेशन और रेनोवेशन की वजह से 3 काउंटर्स काम कर रहे हैं। यानी कहां 12 काउंटर्स, जो डिवीजन हो जानी थी उन 12 काउंटर्स पर, वो डिवाइड हो रहे हैं लोग 3 काउंटर्स पर। तो इस वजह से रश बढ़ा है। तो जब मैं भी जिस टाइम पीरियड में गया, तो वो मैंने जब जाकर नोट किया, तो वो क्योंकि 3 काउंटर्स काम कर रहे थे, और उन्हीं ही 3 काउंटर्स में से एक काउंटर मेडिकल वालों का था। यानी टिकट्स भी वहीं से लेनी है, मेडिकल भी वहीं से करवाना है, और आपने अपनी बायोमेट्रिक भी वहीं से करवानी है। वो थोड़ा सा इशू आया, वरना उसके अलावा बात तो फिर बहुत अच्छी है कि जी अब लाइसेंस जिसने बनवाना हो तो जनरल स्टोर या सुपर स्टोर से तो वो नहीं बनवा सकता। बिल्कुल जी, इस पे मजीद भी हम इनसे जानेंगे नाजरीन। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही हेल्थ टिप के हवाले से आज बात करूंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं सैलड पे, और सैलड के हवाले से बात करूंगी कि सब्जियों और फलों की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों। तो ये दोनों सीज़न में जो है आप सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी इस टाइम जो है लोगों को है, और मोटापे के हवाले से जो है सैलड बहुत ज़्यादा बेहतर है। ख़वातीन के हवाले से भी स्पेशली, जिस तरह आजकल के हमारे बच्चे हैं वो फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सब्जियों फलों से दूर होते जा रहे हैं। एक तो वैसे भी महंगाई बहुत है, सब्जियां और फल वैसे ही बहुत महंगे हुए हैं, लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हुए हैं। लेकिन हाँ, जो सीजनल फ्रूट होते हैं, सीजनल सब्जियां होती हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे विंटर्स हैं तो विंटर्स की जो सब्जियां हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा मजे की होती हैं। एक तो इनमें फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, जिस तरह अभी जो है हम देखते हैं फ्रूट्स में जो है कीनू है, बहुत ज्यादा और चीजें, मतलब आप एक सैलड, एक फ्रूट सैलड, अगर आप वैसे फ्रूट नहीं खा सकते तो आप सैलड के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं, ताकि उसमें जो है बच्चों की सेहत के हवाले से जो आजकल हम मसाइल देख रहे हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसके साथ साथ जो है पोटेशियम इसमें मौजूद होता है। और इस तरह जो हम देखते हैं कि जी आपने खीरा हो गया, मूली, गाजर, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और इनका अगर आप जूस वगैरह भी बनाकर पी लें तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम लोग देखते हैं कि सब्जियां बहुत ज़्यादा कम लोग खाते हैं, वो तो मतलब आजकल ज़्यादा जो है हमारी खुराक में जो है वो चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ गोश्त खोर ज़्यादा है, तो गोश्त की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो कम से कम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो है वो सब्जियों और फलों की तरफ आएँ। स्पेशली बहुत सारे लोगों को जो है हार्ट का बहुत ज़्यादा मसला है, इस टाइम आयरन की कमी है, तो वो सब्जियों से ही आपको जो है इस टाइम मिल सकती है। तो सैलड जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद में है। उसमें आपकी जो है देखते हैं कि अब खीरा है, उसके साथ साथ आप उसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें गाजर भी है, उसमें शलजम भी है। ये इस तरह की सब्जियाँ हैं जो आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये एक हेल्थ टिप थी। सर, वैसे आप भी सैलड का इस्तेमाल करते रहते हैं? यकीनन सैलड तो बहुत खास तौर पे खाने से पहले, और फ्रेश सैलड, हाँ, और और फिर लोग बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जिनके पत्ते जाया कर देते हैं, हालांकि पत्ते पत्तों से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, और वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर तरह की सब्जी, जैसे आपने फरमाया, सीजन में बाफरात होती है और सस्ती भी हो जाती है, तो उसको अगर खाने से पहले कच्चा खाया जाए तो वही सैलड कहलाती है। जरूरी नहीं कि आप महंगी चीजें उसमें डालें, और खास तौर पे उसमें वो जो जिसे हम रशीद सैलड कहते हैं, उसके बनाने से तो उसमें ऐसी चीजें ऐड होती हैं जो आपकी सेहत के लिए उल्टा नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो आपको फ्रेश सैलड ही खाना चाहिए और जरूर खाना चाहिए। अभी को फ्रूट को आप मिक्स भी करके, उसमें जरूरी नहीं है कि आप और क्रीमी कुछ इस तरह का ऐड करें। हाँ, बच्चों की टेस्ट को चेंज करने के लिए आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप खाते हैं असल में से? आपने अभी बात की तो मैं बिल्कुल खाता होता हूँ फ्रेश सैलड, जिस तरह सर कह रहे थे। उसके अलावा बड़ी अच्छी बात थी कि सीजनल फ्रूट्स या सीजनल जितनी भी चीजें होती हैं वो इंसान खानी चाहिए। अभी मैं बल्कि सोच रहा, जब आप कह रही थी, आपने कैरेट की बात की, तो गाजर का जूस इस सीजन में बड़ा अच्छा
زیادہ فائدہ، آئرن کی اسپیشلی کمی کو بہت زیادہ اتنا اکانومیکل کہ آپ ضروری نہیں کہ کسی بڑی دکان سے پئیں، جگہ جگہ پر آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے سٹالز، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے وہاں سے گلاس دھلوا کر، گاجریں دھلوا کر آپ اگر اپنے سامنے، اور گھر میں بھی تو بہت ایزی ہے، اسپیشلی اگر باہر بھی نہ جائیں تو آپ گھروں میں اگر فریش ہے تو زیادہ صفائی کا زیادہ خیال، گھروں میں لوگ اپنے آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتے، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے. بالکل بالکل، ایسے کہتے ہیں جو سنگل ہو رہا وہ بیچارے چلے جائیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ سر جس طرح ابھی ہم لوگ جو پینشن کے حوالے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے مسائل رہتے ہیں، پینشن کے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا ان کی مشکلات کس طرح سے آسان ہوتی ہیں؟ جی، آپ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا. پینشن کے حوالے سے یہ کہ یہ بھی وفاقی مہذب کے ادارے نے ایک انہیں ازائن کی گئی تھی کہ یہ پینشنر جو ہیں یہ بیچارے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور در بدر پھرتے رہتے ہیں، لوگ پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا، اور ان کے اپنے محکمے والے، پینشن تو وہیں سے بننی ہوتی ہے نا، ان کے اپنے محکمے والے جو ان کے کولیگز ہوتے ہیں، ان کے جونیئر، انہی کے ہاتھوں سے کام سیکھا ہوتا ہے، وہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے، اور وہ بڑھاپے میں آفٹر 60 ایئر جب وہ سپر انویشن کی ایج پہ پہنچ جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ تنگ ہوتے ہیں. تو اس پہ یہ پھر کیا گیا کہ ہر صورت میں 1 سال پہلے سے اس کی پینشن پیپرز بننا شروع ہو جائیں گے. یہ اس ادارے کے ہیڈ کی ذمہ داری میں شامل ہے، اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے، اور جس دن وہ ریٹائرڈ ہو، اگر اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی انکوائری نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، تو اس کو اس دن پینشن پیپرز دے دینے چاہیے. یہ ضروری ہے اور دے دیے جاتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو کل میں اس سیٹ پہ نہیں ہوں گا، اور کل میں اس جگہ پہ ہوں گا جہاں پہ میرے سامنے بزرگ کھڑا منت کر رہا ہے کہ میرے پیپرز کمپلیٹ کر دیں. اگر بندہ خوف خدا دل میں رکھ لے، دل میں رکھتے ہوئے، اور یہ کہ کل کو مجھے یہ حالات نہ فیس کرنے پڑیں، تو یہ پینشن کے جو ہیں یہ تمام مشکلات دور ہو سکتی ہیں. اور اس پہ ہمارے پاس کیونکہ سروس سے لوگ سروس میٹرز ہم نہیں دیکھتے، ہمارے پریویو میں نہیں ہے، لیکن جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پینشن کے جو کیسز ہیں اس کے لیے ہر دفتر میں، ہمارے ریجنل آفس میں ایک آفیسر جو ہے سینئر، اس کو وہ صرف پینشن کیسز سنتے ہیں. اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ سم ٹائمز پیپرز میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، تو جب وہ پورے ہم کروا لیتے ہیں اس پینشنر سے یا ادارے سے، تو بڑی جلدی ہم یہ مسئلے ان کے حل کر دیتے ہیں. لوگ آتے بھی ہیں، ان کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. اس میں بھی بہت کام کرتے ہیں. صحیح. تو آپ شہروں سے باہر بھی جاتے ہیں؟ جی، ہم بالکل شہروں سے باہر جاتے ہیں. آؤٹ ریچ کمپلینٹس جو ہوتی ہیں ہماری، وہاں جا کے ہم ان کو سنتے ہیں، اور اپنی تحصیلوں میں، اپنے ضلعوں میں جا کے ہم پہلے اناؤنس کرتے ہیں وہاں کی تمام شکایات. دو طریقے، ایک تو وہاں کی شکایت پہلے آئی ہوتی ہے، وہیں جا کے سنتے ہیں، وہیں محکمے آ جاتے ہیں، لوگ سفر کی صحبت سے بچ جاتے ہیں، لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہیں پہ اگر کوئی شکایت آتی ہے اور وہیں پہ آفیسر کو بٹھا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل درآمد شروع کریں، یا تو اس کو ہماری اگلی ہیئرنگ تک اس کو آپ مسئلے کو حل کر کے انہیں بھی بتا دیں، انہیں پتہ چل جائے گا، ہمیں بتا دیں، یا پھر آپ کو آنا پڑے گا آفس میں، تو وہاں جواب دیں گے. تو اس سے بھی بہت لوگوں کو جو ہے ان کا پیسہ بچ جاتا ہے، ان کو سفر کی مصیبت بچ جاتی ہے. سردی میں شدید سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس سے بچ جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایٹ ڈور اسٹیپ ان کو انصاف مل جاتا ہے. صحیح ہو گیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شعیب ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں بھٹی صاحب سے میرا سوال ہے، ٹی وی کی آواز کم. بھٹی صاحب سے میرا یہ جی سوال پوچھیں. میں بھٹی صاحب سے یہ سوال تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ میرے دوست بھی رہے ہیں، محمود جاوید بھٹی صاحب بہت اچھے آفیسر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے والدین میں سے ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بزنس کرنا چاہیے اس ملک کے جو معاشی حالات وغیرہ کو دیکھ کے، یا کہ کوئی اور ایسی سوشل ورک کرنا چاہیے بیٹھ کے، یا کوئی ایسی سوشل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے؟ یہ سوال تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب ہم لازمی لیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، کالر تھے ہمارے ساتھ. جی بڑی مہربانی کاشف صاحب، آپ نے مجھے یاد رکھا اور آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. سچی بات یہ ہے، میں خوش ہوا ہوں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اگر وہ ریٹائر ہونے سے 10 سال پہلے یہ سوچے کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے تو پھر مشکل نہیں ہوگی، اور جس دن وہ ریٹائرڈ ہو کے گھر آتا ہے پھر وہ سوچے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگی. تو بندے کو اپنی پلاننگ جو ہے وہ اپنی جو سوچ ہے وہ یہ رکھنی چاہیے کہ یہ دن مجھے زندگی سے اللہ پاک دے تو یہ دن جلدی ہی آنے والا ہے، تو مجھے اپنے یا تو کوئی سرمایہ اکٹھا کر لینا چاہیے، یا اس کو اپنی جو بھی اس میں ایبیلٹیز ہیں کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کے آفس ورک سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں، اس کو جمع کر کے اس طرف اس کو اپنا رخ پکڑ لینا چاہیے کہ جب یہ 10 سال بعد میں ریٹائر ہوں گا آیا میں اپنی سکلز کے مطابق لوگوں کے لیے کنسلٹنسی شروع کروں گا، میں کوئی لکھنے لکھانے کا کام شروع کروں گا. میرے بہت سے دوست ہیں جو ریٹائر ہوئے تو وہ لکھتے ہیں، ان کے کالم آتے ہیں اخباروں میں اور انہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اور اس سے ان کے بڑا ایک سوشل ان کا حلقہ بنا رہتا ہے، کیونکہ بات تو مصروفیت کی ہے. ضروری نہیں کہ آپ انکم اس سے آپ کو ہو رہی ہو، بات یہ کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ مصروف رہیں تاکہ آپ صحت مند رہیں اور اس معاشرے پہ اپنے گھر والوں پہ آپ بھی بوجھ نہ بنے اور لوگ آپ کی جو آپ کا تجربہ ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے اس سے استفادہ کریں. بہت شکریہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی حسن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ قتل کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ہم کیونکہ آپ کے شوز وغیرہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزنز ہیں؟ ابھی میرے خیال میں میسی تھانہ سٹی میں بھی جو ہے وہ بھائی نے اپنے بڑے سگے بھائی کا قتل کر دیا. اگر میں پورے دریا کو کوزے میں بند کروں اور کرکس آف دا سٹوری اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو وہ ایک لفظ میں ہے، وہ ہے عدم برداشت، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ جھگڑے کی ابتدا دیکھ لیں، جھگڑے کی انتہا دیکھ لیں، وہ صرف اور صرف سٹارٹ ہوتی ہے عدم برداشت پر اور وہ ختم ہوتی ہے ندامت پر، جس میں ہمارے دامن میں آنسوؤں کے علاوہ اور شرمندگی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں بچتی. یہ تھا کرکس. اب وہ آپ نے بات کی کہ تھانہ سٹی میلسی میں جو سگے بھائی نے، آپ سن کر حیران رہ جائیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا اور جب مجھے ٹیم نے بتایا، وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی، اس کا نام تھا فتح شیر، اسے مرڈر کیا ہے. کیوں کیا ہے مرڈر؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں. بڑا بھائی روکتا تھا چھوٹے بھائی کو کہ آپ بری کمپنی میں نہ بیٹھیں، بری صحبت میں نہ بیٹھیں. جن دوستوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ، جن کزنز کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جو آپ کا سرکل ہے، فرینڈ سرکل، اس کمپنی میں آپ بیٹھیں ضرور لیکن تھوڑا سا کم کر دیں. یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور آپ کی جو صحبت ہے، آپ کی جو تربیت ہوئی ہوئی ہے، جو آپ کا گھرانہ ہے، وہ اس کیلیبر کا، اس کیٹیگری کا نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. وہ ایڈکٹ ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے سوشل ایولز کا شکار ہیں، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں نہیں. اس بات کو وہ بھائی نے، چھوٹے بھائی نے اپنے دل میں رکھا، رنج پیدا کیا. اس نے ایک اپنے کزن کو ملایا جو کہ اسی ہی کمپنی کا شکار تھا. اس نے اپنے کزن کو ملایا، وہ چونکہ دیہات کا ایریا تھا، انہوں نے ایک رسی اٹھائی، رسی رات بھائی سویا ہوا تھا، اس کی گردن میں ڈالی، اسے لٹکایا، مار کے اسے موٹر بائک پر بٹھایا. میلسی کے ساتھ ہی میلسی والی جو کینال ہے وہاں جا کر انہیں پھینکا. رسی انہوں نے اس کی گلے سے اتاری، وہ ایک ساتھ مکائی کا کھیت تھا اس میں انہوں نے پھینک دی. وہ لاش چلی گئی. لاش جا کر ملی پھر خیرپور ٹامے والی سے، وہ تقریباً میلسی سے 14-15 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے لاش ملی. وہ فنگر پرنٹس پھر اٹیچ ہوئے، وہ میچ کرتے 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 جب وہ بھائی کا پتہ چلا تو اس نے کہا صرف میں نے اپنے بھائی کو اس وجہ سے مارا ہے کہ یہ مجھے روکتا تھا کہ آپ بری کمپنی میں کیوں بیٹھتے ہیں. اس بات کا میرے دل میں رنج تھا. میں جب رات کو اکثر لیٹ آتا تھا گھر یا میرے جب دوست آتے تھے میرے سے ملنے تو وہ تھوڑا بہت غصہ کرتا تھا، جھگڑا کرتا تھا. صرف اس بات کو لے کر میں نے اپنے بڑے بھائی کا مرڈر کر دیا. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان جن کے لیے علامہ اقبال صاحب نے کتنی کتابیں لکھ ڈالی، ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو تو یہ تصور کیا جاتا ہے وہ تو ہمارے معیشت کی، ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور انہوں نے ہی آگے چل کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اگر ان کے خیالات اس طرح کے ہوں گے، اگر ان کی سوچ اس طرح کی ہوگی، ان کی امیجینیشنز اس طرح کی ہوں گی اپنے سگے بھائیوں کے لیے، اپنے سگے خون کے لیے، تو معاشرے کے لیے کیا ہوگا؟ نیگیٹو جب بھی تھاٹس آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ مشکلات ہی پیدا کرتی ہیں، اور میرے خیال میں پازیٹیوٹی جو ہے ہمارے معاشرے سے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا ہم پازیٹیوٹی کو لے کر آئیں گے اتنے ہمارے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ کو بہت اچھا لگا، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ بس میرا میسیج یہی ہے کہ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں اور جو آپ کے وسائل ہیں کوشش کریں کہ اس کے اندر ہی رہیں، کیونکہ اگر ہم اس سے باہر، چاہے ہم کوئی
सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं उसका हमें बिल देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं, या हम अपने अखराजात बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें फिर अपने जो है गुंजाइश से ज़्यादा जब करेंगे खर्चा तो फिर उसके लिए वही बात कि फिर वो अदम बर्दाश्त आप में पैदा होगा और आप मुश्किलात का सामना करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मुनीर हुसैन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैं कहती हूँ हमारे जनूबी पंजाब की एक पहचान है, पाकिस्तान की एक पहचान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। आज वो कहते हैं ना बड़े अरसे बाद जो है वो आपसे मुलाकात हो रही है, तो तबीयत सेहत कैसी जा रही है? अल्लाह का करम है, तबीयत ठीक है, लेकिन पिछले दिनों कुछ अलील था। पहले डेंगू हो गया, उसके फिर 15 दिन बाद चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। ये वायरल डिजीज तो बहुत ज्यादा, डेंगू जो है वो तो पिछले जुमे भी आना था, नहीं इसलिए आ सकता, उससे पिछले भी जुमे भी आना था। मैंने कहा पिछले बार जाना ही इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी थोड़ी खांसी है। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया जो है ना हमारे सर पर कायम दायम रहे। अल्लाह आप सबको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है इनसे नात भी सुनेंगे, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स? जी बिल्कुल, बात करें मुल्तान शहर में सब्जियां, फल, चिकन और अंडे की आज की ताज़ा कीमतों के हवाले से तो महंगाई की लहर बरकरार नजर आती है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई आइटम जो है वो महंगा भी हो चुका होता है। आज के ताज़ा भाव में बात करें तो अदरक की कीमत में होश रुपया इजाफा देखने को मिल रहा है। अदरक जो 480 रुपये फी किलो तक बरकरार रहती थी, अदरक की जो सरकारी कीमत है वो भी बढ़ गई है, मार्केट की कीमत भी बढ़ गई है। मार्केट में 720 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी है, जबकि सरकारी कीमत भी 500 तक पहुंच गई है। इसी तरह चाइना लहसुन 600 रुपये फी किलो पर बरकरार है, सरकारी कीमत 536 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। इसके साथ प्याज की दो अक़साम मार्केट में दस्तयाब हैं। ईरानी प्याज 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि जो हैदराबाद का प्याज है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो 240 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है, जबकि प्याज की सरकारी कीमत जो है वो 168 से 170 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। उसके साथ टमाटर 120 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च भी अपनी अक़साम के हवाले से 120 से 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह आलू की कीमत में काफ़ी कमी देखने को मिली है, आलू जो है वो मार्केट में 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा है। इसी तरह दीगर मौसमी सब्जियां हैं जिसमें गोभी 100 से 120 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि मूली, शलजम और गाजर जो हैं वो 60 से 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें फलों की, फलों में मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ क्वालिटी के सेब जो हैं वो कम से कम 240, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। टॉफ़ी अंगूर 400 रुपये फी किलो के हिसाब से, पपीता 300 रुपये फी किलो के हिसाब से, जबकि केले अपनी क्वालिटी के हिसाब से 100 से 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह मौसमी फल जो हैं किन्नू और फ्रूटर इन दिनों कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये फी किलो तक भी फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि चिकन और अंडे की कीमतें जो हैं वो अभी भी हैरान कुन हद तक मुकर्रर की गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट में भी चिकन जो है वो 597 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि इससे पहले चिकन जो है वो कल 595 थी, इससे पहले 557 थी, तो कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसी तरह अंडे जो हैं वो 402 रुपये फी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मार्केट में 420 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। और देसी अंडे की कीमतें तो इनसे भी 2 गुना ज़्यादा नज़र आती हैं। तो महंगाई की लहर अभी बरकरार नज़र आती है। एक तरफ अब तो सरकारी रेट लिस्ट भी महंगी होती जा रही है, उसके साथ जो मार्केट है वो उससे ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो शहरियों की जेब पर ख़रीदारी जो है वो काफ़ी भारी पड़ रही है। ज़िला इंतज़ामिया से हमेशा अपील, हमेशा मुतालबा भी करते आ रहे हैं कि कीमतों को कंट्रोल करें, ख़ास तौर पर चिकन और ये जो सब्ज़ मिसाला जात की सब्ज़ियाँ हैं ये जो अचानक महंगी हो जाती हैं, गरीब के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर खाना पीना जो है वो बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उस हवाले से अगर कीमतें कुछ कम की जाएँ तो आम शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना जो है वो कुछ आसान हो सकेगा। जी
بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس سہیب صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی بیٹی کی شادی کی. اور اس کے ساتھ ہی جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج ہم قرض حسنہ پہ بات کریں گے. اسلامی ایک تو اس کے حوالے سے جانیں گے اسلام کی روح سے, اور قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم جو ہے منیر صاحب سے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. سب سے پہلے تو قرض حسنہ کے حوالے سے جان لیتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا جی, یہ بڑا اہم ہے کہ اسلام نے معاشی معاملات کے اندر اور معاشیت جو معیشت ہے نا جی, معاش جسے ہم کہتے ہیں اکنامکس, اس میں بڑی واضح تعلیمات دی ہے. اور اس میں اسلام نے یہ بنیادی فلسفہ دیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ ان کی مدد کریں جن کے پاس کمی ہے یا جو معاشی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں, یا جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کریں, یا کسی کو اگر قرضہ چاہیے تو وہ اس کو قرض بھی دے اور بلا سود دے. تو اس بلا سود قرض کو قرض حسنہ کہتے ہیں. یعنی ایسا قرض جو کسی کی ضرورت کے تحت اس کو دیا جائے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے اور ضرورت پورا کرنے کے بعد وہ قرض واپس کر دے. یعنی جس سے لیا ہے تو قرض خواہ کو مقروض جو ہے وہ قرض واپس کر دے, تو اسے قرض حسنہ کہتے ہیں. تو یعنی قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جس پہ کچھ سود نہ ہو, کہ اس کے اوپر کوئی اضافہ نہ ہو, یا اس پہ کوئی چڑھاوا نہ ہو, یا کوئی بڑھوتری نہ ہو, اس پہ کوئی انٹرسٹ, مارک اپ, ربا, بینک پروفٹ, اس طرح کوئی چیز نہ ہو. یعنی ضرورت کے تحت دیا جائے اور جب ضرورت اس کی پوری ہو جائے تو وہ اسے واپس کر دے قسطوں میں, یا جو بھی تاریخ طے کرے اس کے ساتھ. اسے قرض حسنہ. کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر مالدار لوگ ہیں, اہل ثروت ہیں, یا ایسے ادارے ہیں, یا بیت المال ہے, یا معاشی ادارے ہیں, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں جنہیں ضرورت ہے, اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ان سے اضافہ نہ لیں. تو یہ اسلام نے اصل میں سود کی نفی کی ہے اور قرض حسنہ کو جو ہے نا پروموٹ کیا ہے, اس کو ترغیب دی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے نا, اس کے اندر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے معیشت کے لیے محنت کوشش کرے. پھر جو اس میں پیچھے رہ گیا ہے اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے کہ جو خود کفیل ہیں یا خوشحال ہیں, جنہیں آج ہم کہتے ہیں انگلش میں ویل آف ہیں, یا بہت اہل ثروت ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں, انہیں پیچھے چھوڑ نہ دے. تو اس میں ایک طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی ضرورت مند ضرورت کے تحت قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دینا چاہیے, اور قرضہ اسے بلا سود دینا چاہیے. اور اس کے کاروبار کے لیے ہو, یا اس کی زراعت کے لیے ہو, اس کے جو تجارت کے لیے ہو, یا جسی بھی ضرورت کے لیے ہو, یا اس نے اپنے کوئی گھر کی تعمیر کرنی ہے, یا کوئی جو سواری لینی ہے, یا اپنے بچوں کی کوئی فیس ادا کرنی ہے, تو اسے قرضہ دیا جائے. اور قرضہ دینے کے بعد اس سے اضافہ نہ طلب کیا جائے. جو اس کا اصل قرض وہ واپس لیا جائے, اس کے لیے ایک وقت متعین ہے, یا جو بھی وہ ٹائم دے گا اس پہ واپس کرے گا. ہاں اگر وہ نہیں دے سکتا تو اسے مہلت دی جائے, لیکن یہ نہیں کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے. تو قرض حسنہ کی نا قرآن نے بڑی اہمیت بیان کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن مجید کے اندر یعنی بے شمار جگہوں پر, یعنی ایک نہیں, دو تین نہیں, بلکہ کئی جگہوں پر اللہ سبحانہ نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو قرض حسنہ دیتے ہیں فیضاعف لہو, میں اس کو دگنا کر کے دیتا ہوں. یعنی واللہ یقرض اللہ, اللہ تعالیٰ قرض حسنہ دینے والوں کو ان کا اضافہ کر کے دیتا ہے. جو اللہ کے راستے میں کسی کو قرض حسنہ دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے دے گا. یعنی ایک گنا نہیں, دو گنا نہیں, اس سے بھی زیادہ. تو یہ دگنا لینا ہے انسان نے اللہ سے. یہ اس بات پر ایمان ہو, یقین ہو آپ کا, یعنی آپ کا بلیو یہ ہو, آپ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہو کہ جب میں اللہ کے راستے میں کسی کی مدد کروں گا یا کسی کو قرض دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ واپس لوٹائیں گے. اور اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں. جو مقروض کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرض خواہ کو جس نے قرض دیا ہے اس کو زیادہ دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اگر ہم اسے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو ہمارے رزق میں مال میں برکت ہوگی. بالکل. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی جس طرح قرض حسنہ کی ہم بات کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں, کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں, مہنگائی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں, اور اس حالت میں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں, اسپیشلی ہم ان کو جن کو کہیں ہم سفید پوش لوگ بھی, جو وہ بیچارے بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں.
یہ دیکھیں نا، اگر اسلام کا معاشی نظام ہو، اسے ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنے معاشرے کو چلائیں تو پھر اس قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے میں نہ آئے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے وہ چوک پہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھا تو مطلب وہ ایک دل میں آپ کو کہ وہ ایک اچھے بھلے سفید پوش فیملی جو ہے وہ روڈ پہ رات کو اتنی ٹھنڈ میں جو ہے وہ باہر کھڑی. تو دیکھیں نا، اس کا یہی ہے نا کہ وہ لوگ اگر تو ضرورت مند ہیں تو حکومت کو چاہیے پہلے ان کی ضرورت پوری کرے. اگر حکومت نہیں کر رہی تو اہل ثروت کریں، اور اہل ثروت ان کو کسی کام پہ لگائیں، ان کو قرض حسنہ دے کے انہیں بھیک نہیں دینی. آپ ان کو کام پہ لگائیں، معاشی بحالی کا کام کریں، ان کو قرض دے دیں. فرض کریں وہ کام کر سکتے ہیں گھر میں، گھر سے باہر جو سلائی کڑھائی کا کر سکتے ہیں، اچھا کچھ لوگوں نے بڑا آسانی ہے کہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی سوچا ہے نا کہ بڑی آسان ہے کہ آپ نے جایا، آپ نے مانگا، آپ صبح سے نکلے ہیں، جب شام تک جب آپ کے پاس اچھے خاصے چاہے آپ کسی سے 10 50 بھی کٹے، مطلب لوگوں نے یہ ایک آسانی ڈھونڈ لی ہے. سیکنڈ جو بات کی ہے نا، میں پہلے فرسٹ بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں اور اس کے لیے ہم ان کی مدد کریں، ان کو قرض حسنہ دیں. پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو بھکاری ہیں ان کو نہیں دینا، وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یہ ہیں اسے کہتے ہیں پروفیشنل بیگرز، پیشہ ور گداگر. ان کو دینا جو ہے نا وہ درست نہیں. اگر ہم ان کو دیں گے یہ پروموٹ ہوں گے. انہوں نے اسی کام کو کرنا، جیسے آپ نے کہا صبح سے نکل شام تک، وہ اس کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں نا، اس لیے لفظ استعمال کے پیشہ ور بھکاری. صبح شام کی شفٹیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمارے راستے میں آتے ہوئے ان کی جگہ جو ہے نا وہ جو تبدیل کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں اب لوگوں نے یہ حرکت پہ اپنی ماؤں کو یقین کریں، مطلب وہ آتے ہیں بائک پہ اپنی ماؤں کو بٹھاتے ہیں یا اور اس کے بعد وہ تقریباً کوئی جب صبح ٹھنڈ کے ٹائم یقین کریں، اور میں دیکھ رہا ہوں روڈ کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، آتے بائک پہ ہیں، ان کو بٹھایا اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5-6 گھنٹے بعد جو ہے وہ پھر واپس. ایک بزرگ آدمی تھا، اس کو اس کا بیٹا ہوگا، وہ میرے سامنے گاڑی جب میں جاتا تھا تو وہ وہاں رکتا تھا، تو وہ اسے چھوڑتا تھا موٹر سائیکل پہ، اسے بٹھاتا تھا اور اس وقت جو چلا جاتا تھا، اور وہ اینک لگا لیتا تھا بلیک سی کہ جیسے مجھے نظر نہیں آ رہا. اور وہاں بھی اچھا وہ تھا یو ٹرن، وہاں جو گاڑی یو ٹرن لے تو کسی نے دے دیا، کسی نے ہاں دیا. تو یہ میں ان کی بات، یہ تو بھکاری ہیں، یہ ہے پیشہ ور گداگر. ان کو دینا بھی ثواب نہیں ہے، اصل ثواب یہ ہے. اچھا بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ اللہ بھی تو آپ کو، بہت سارے ایسے لوگ. اچھا اس کو بھی میں تھوڑا سا کہوں گی کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ اسلام کی روح سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے. تو پھر جو سائل ہے نا، ضرورت مند سائل ہے، اس کو دیں گے آپ کو اجر ہی اجر ملے گا، بالکل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں بھی 10 گنا دے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور آخرت میں بھی دے گا. بالکل بے شک. اچھا دوسرا وہ لوگ کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ضرورت مند ہے، ان کو بھی دیں. جن کو نہیں جانتے ان کو بھی دیں، جن کو جانتے ہیں ان کو ضرور دیں، ان کی مدد کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مستقل بھیکاری ہے، ایک انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے. ان کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کو کام پہ لگانا چاہیے. حکومت کے پاس ایک ادارہ ہے پروٹیکشن کا، انہیں چاہیے کہ وہ جو سوشل ویلفیئر اپنا شعبہ ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کام پہ لگائیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کریں، ان کو سماجی بہبود کریں ان کی، اور تاکہ وہ معاشرے کے اندر کار آمد افراد بن سکیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری عمر ہی بھی مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، انہیں چھوٹے چھوٹے کام کرا دیں. دیکھیے اس کے لیے ہے انہیں چھوٹا سا قرضہ دے کے یا ان کی مالی امداد کر کے انہیں ریڑھی لگا دیں، ٹھیلا لگا دیں، ایون انہیں چھابڑی لگا دیں کہ وہ اس چھابڑی میں رکھ کے بیٹھیں اور چیزیں فروخت کریں. یعنی میں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی، وہ چھبیاں یہ ہوتی ہیں نا، چھبیاں آتے نا تے پکھے یہ بنا کے بچیں دی بیٹھی گھنٹے گھر چوک. تو میں نے رک کے نا اس سے خریدی. تو مجھے گھر والے کہنے لگے ضرورت تو نہیں ہے ان کی، تو پہلے بہت ساری پڑی ہوئی. میں نے کہا نہیں، میں نے ضرورت نہیں لی، میں اس کی ضرورت پوری، تاکہ اس سے لیں گے تاکہ یہ کام کرے گی. اچھا تو یہ جو ہے نا یہ والا کنسپٹ، یہ تصور جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے چیز خریدیں جو بیچنے آ رہے ہیں. چھلیاں لگا رہا ہے ایک بندہ، ایک محنت کر رہا ہے نا، محنت کر رہے ہیں. ایک خود کھا سکتے ہیں نا، آپ اسے دو خرید لیں، کسی دوست کو دے دیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اس کا یہ ہوگا کہ اس کے پاس 100 روپے آئے گا نا، اس کی ایک وقت کی روٹی بن جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ ان کو بھیک دیں گے 50 روپے تو انہیں عادت پڑ جائے گی.
تو بھیک کی بجائے ہمیں چاہیے ہم انہیں ان کی مدد اس طرح ان سے چیزیں خریدیں. ہاں جہاں قرض ان کو قرض دینا ہے، یعنی اس نے کہا جی مجھے برتن لے دیں، میں ہوٹل بنا سکتی ہوں، میں چائے کا کاروبار کر سکتی ہوں، یا میں ریڑھی لگا سکتا ہوں جو فروٹ سبزی، تو انہیں ہمیں 50,000 قرضہ دے دیں اگر، تو 50,000 سے وہ بہترین کاروبار کر سکتا ہے، ایک ریڑھی چلا سکتا ہے. تو یہ چاہیے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، اہل ثروت ہیں، حکومتیں ہیں، ہمارا سوشل ویلفیئر ہے، بیت المال ہے، ان کو چاہیے 50,000 60,000 کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں، اور یہ قرض حسنہ ہو، اس پہ کوئی اضافہ اور سود نہ ہو. پھر جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں 6 مہینے سال میں، تو پھر ان سے قسطوں میں 1 سال کے بعد میں، پہلا سال ان کو دے دیں قرضہ، 1 سال کے بعد آپ ان کی قسط بنا دیں انسٹالمنٹ میں، ان سے 3,000 روپے مہینہ لے لیں، 4,000 روپے مہینہ لے لیں، تو آپ دیکھیں نا 50,000 دیں گے تو آپ کا سال میں اتر جائے گا. ٹھیک ہے جی، 5,000 4,000 آپ قسط رکھیں اس کی 4,000 روپے، تو 50,000 اتر جائے گا. اس طرح اس کا کاروبار بھی چل پڑے گا. اس طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ نا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو خواتین بالخصوص جو سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے، ان کو قرض چاہیے، ان کو سامان لے کے دینا ہے، یا جو ہے نا کپڑا لینا ہے، را مٹیریل جو ہے جس پہ کام کرنا ہے انہوں نے، وہ آپ ان کو 10 سوٹ جو ہے نا قرض پہ لے کے دے دیں، ادھار لے کے دے دیں. انہیں کہا اچھا بیچ کے پیسے دے دینا، ٹھیک ہے، اصل ہمیں دے دینا، جو پروفٹ آپ کا. تو اسی طرح سے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑے گا، تب ہمارے معاشرے میں یہ غربت بھی کم ہوگی اور یہ جو بھکاری ہے نا یہ کم ہوں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا رات کو، ہو سکتا ہے اس میں حقیقی ضرورت مند بھی ہو، وہی نا، اچھا اس کی ضرورت کے لیے ہمیں نا تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے. اگر آپ اسے 5-10 ہزار دینا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اس کی جو ضرورت کی ہے، جیسے آپ کا اس کو گھر دیکھیں، اس کا وہ کہاں رہتے ہیں، ان کو ضرورت کتنی ہے، واقعی قرض ہے ان پہ. یعنی میں بھی ایک دن رات کو نا آ رہا تھا تو ایک عورت کھڑی تھی اور بچہ بھی ساتھ تھا اس کے، تو میں نے کہا کیوں اس وقت رات کو، اب بھی میرے اوپر قرضہ، میں نے قرضہ اتارنا ہے. تو میں نے کہا آپ کا گھر کدھر ہے، شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس، شناختی کارڈ فوٹو کاپی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی گھر کا پتہ بتائیں گی، ہم آپ کی ویریفیکیشن کرا لیں گے کل صبح، اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کریں گے. زکوٰۃ کے پیسے، رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے کہا کچھ زکوٰۃ میں سے آپ کو دے دیں گے. تو اس نے ایڈریس نہیں دیا. اچھا اسی طرح سے میں نے دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس نے کہا ہاں جی میرا فلاں جگہ گھر ہے، فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ہے، اور آپ آ کے دیکھ لیں. تو اس کے بعد بھیجا جب بندہ، اس نے آ کے اس بات تصدیق کی کہ اس کے 2 بچے معذور ہیں اور وہ یہ کام کرتی ہے لیکن اس سے پوری نہیں ہوتی، اس کے خامد اس کا بیمار ہے. تو اس طرح سے کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل جی، وہ تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد قرض حسنہ بھی دینا چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. تو جو مدد کرے گا اس کا بھی ثواب ہے، اور قرض دینے کا ثواب جو ہے نا وہ مدد کرنے سے زیادہ ہے. بالکل جی. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے ہم قرض حسنہ کی بات کر رہے ہیں، اچھا کیونکہ بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا اسلام میں اگر رکھنے کو کہا ہے اور بہت اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنے کو کہا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اب جس طرح سے حالات ہیں، لوگ تو ہمارے جو رائٹس ہیں اسپیشلی، ہم تو کبھی ان کا بھی خیال نہیں رکھتے، تو باقیوں کا کس طرح سے خیال رکھیں؟ دیکھیے اصل میں نا ہمیں وہ اجتماعی سوچ اپنانی چاہیے کہ ہم صرف اپنی ذات تک نہ رہیں، بلکہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ جو کچھ کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے، بہتری کے لیے، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، انہیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ غربا ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور بیوگان. خاص طور پہ دیکھیے جو بیوہ ہوتا ہے نا عورت، اس کا یہ ہوتا ہے ایک سہارا نہیں ہے معاشی، کیونکہ شوہر اور خاوند کمانے والا نہیں ہے. تو اب اس کو کسی کام پہ لگائیں، اس کو کاروبار کر کے دیں، کوئی بزنس یا ہنر کو جانتی ہے اسے ہنر مند بنائیں. اس طرح ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی کفالت کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ محسن انسانیت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے وہی رہنما ہادی ہیں، تو انہوں نے، امام الانبیاء نے سب سے زیادہ 2 لوگوں کو اپنے معاشرے میں توجہ کا مرکز بنایا اور ان کی مدد کی، ایک بیوگان اور ایک جو یتیم بچے. کیونکہ جو یتیم بچہ ہے اس کی کفالت کی، ایک تو نا دیکھیں نا آئلی طور پہ، خاندگی طور پہ اس کے سرپرستی نہیں ہے، دوسرا اس کی معاشی ضروریات بھی تو ہے، وہ کون پوری کرے گا. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ان 2 لوگوں کو بہت زیادہ ان کا خیال رکھا، ان کی مدد کی، اور لوگوں کو اس کے لیے ترغیب دی کہ آپ لوگ جو ہے نا بیوگان کا خیال رکھا کریں، جو یتیم ہیں ان کا خیال رکھیں. اور اسی اسلام میں یہ کہ بیوہ دوسری شادی کرے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوہ کو ساری عمر بیوگی میں گزارنی ہے، تاکہ اس کو معاشی اور جو سماجی اور آئلی سہارا مل جائے.
تو اسلام نے عورت کو بیوہ ہونے کے بعد کا عدت گزارنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اس کے بچے ہیں, بچوں کی کفالت کا مسئلہ ہے, تو اس لیے اس میں بھی وہ کرے, اور معاشرے کو بھی اور بیت المال کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ یتیم بچوں کی جو کفالت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, بیت المال کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو جو اہل ثروت ہیں, مالدار لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اس کی کریں. اس لیے ہم سب لوگ اپنے حد تک, جس حد تک کسی کی مدد کر سکتے ہیں, یتیم کی بھی اور بیوہ کی, ہمیں مدد کرنی چاہیے, ان کو تعلیم دلانی چاہیے, ان کو ہنر سکھانا چاہیے تاکہ وہ ہنر مند بن کر اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اچھا میں اس خیرات کا قائل ہوں کہ آپ ونس ٹائم دیں اسے یا 2 ٹائم دیں اس کو, اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ساری عمر وہ آپ سے لیتا رہے, آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے, بلکہ آپ اس کو ایسی دے خیرات, ایسی زکوٰۃ دے, ایسی خیرات دیں, صدقہ دیں, اس کی مالی امداد کریں. چلے ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, مالی تعاون کرے اس کے ساتھ کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, وہ عورت کھڑی ہو جائے, وہ بچے کھڑے ہو جائیں, ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیں, انہیں ہنر سکھا دیں تاکہ خود کمانے لگ جائیں. دیکھیں اگر ہنر ہوگا ان کے پاس تو وہ پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو نا اس پروگرام کے ذریعے ہمارا کام یہ ہوتا ہے عوام تک ایک شعور دیں, آگاہی دیں. تو عوام میں یہ شعور آئے اور ہمارے تمام پوری قوم کے اندر کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو یتیم اور بیوگان ہیں ان کی مدد کرنی ہے, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. پھر رہے جو ضرورت مند ہیں کہ خود بھی کما رہے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہو رہی, ان کی مدد کریں اور ان کو ہم قرض دیں تاکہ وہ اپنے کام کو بہتر کر سکیں. اور جو قرض لینے والا مقروض ہے اس کو بھی یہ سوچ دیں, یہ شعور دیں کہ وہ بھی قرض واپس کرنے کی کوشش کرے, اور کوشش کرتے ہوئے اگر قرض واپس کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے گا. اچھا اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض واپس نہیں کر پاتے, ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے, تو ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں ان کے بارے میں یہ کہ انہیں مہلت دینی چاہیے. پہلا حکم تو یہ ہے کہ جو قرض خواہ کو مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر اور دیں گے. ایک تو گھر ہے اس کا جنت میں ہوگا, ایک اور مل جائے گا. قرض کو معاف کر دینے میں کتنے؟ معاف کرنے کو تو 70 گنا ثواب ہے. پتہ آپ کو, یعنی میں نے حدیث پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے کا اجر جو ہے نا وہ ایک فرض کا ادا کرنا ہے, جس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کر دیا, یعنی کوئی مقروض ہے وہ قرض ادا نہیں کر سکتا, میں جا کے اس کا قرض ادا کر دوں تو مجھے 70 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا. یعنی عام صدقہ جو خیرات سے کہ 10 اجر ہیں اگر تو اس کے 70 ہیں اور 70+. اور اللہ کے پاس تو ثواب کی کوئی کمی نہیں نا اسماء, یہ تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا دے دے. یہ 70 بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ بھئی کم از کم 70 تو دوں گا. یعنی 70 بھی بہت دیں گے نا, کہاں 1 کہاں 10 اور کہاں 50 اور کہاں 70. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اگر آپ کسی مقروض کا, دیکھیں ایک آدمی مقروض ہے, اس نے قرض اٹھایا کسی جائز ضرورت کے لیے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جائز ضرورت کے لیے ہو, بچوں کی تعلیم کے لیے ہے, یہ علاج کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے لیا, لیکن اب اتار نہیں رہا. تو جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی زکوٰۃ میں سے مقروض کا قرض ادا کر دیں گے تو ان کو زکوٰۃ کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے 10 گنا. اب اس کا ثواب کتنا ہے 70 اور, یعنی وہ تو 80 سے بھی زائد یعنی فیصد ثواب لے گا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو عوام تک پہنچ رہی ہے, بات آن ایئر جا رہی ہے کہ ہمیں ان کاموں میں بڑھنا چاہیے آگے, کہ جو لوگ مقروض ہیں نیکی کا کام ہے, اور جو مقروض لوگ ہیں ان کو قرض کی ادائیگی ان کی ہمیں کر کے ہمیں زیادہ اجر ملے گا تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے اسے جائے. دیکھیں نا جس آدمی کا قرض ادا ہو جائے گا وہ اپنے قرض کے بوجھ چلنے سے نکل آئے گا. اور ایسے میں نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر, اس میں ہمارا معاشرہ بڑا زرخیز ہے. اگر آپ یہ بات کریں لوگوں تک, یاد ہے کہ ایک آدمی نے نا چھوٹا سا اپنا کوئی گھر بنایا ہوا تھا 2, 2.5, 4, 3 مرلے کا, اس نے قرضہ اٹھایا ہوا تھا. تو ایسے میں نے کہیں بات کی تو ایک خاتون نے کہا میں اس سال جو ہے نا زکوٰۃ دے کے اس کا قرض اتروا دوں گی. اور وہ قرض بھی اس نے کہا کتنا ہے, وہ پتا کہ ہاؤس بلڈنگ سے لیا ہوا تھا, اس نے آفیشل لیا ہوا تھا, یہ پرائیویٹ قرضہ نہیں تھا اس کے. تو وہ اس کے اوپر بھی پتہ نہیں 10-12% پتہ نہیں وہ چارج کرتے ہیں. تو اس نے پتا کیا اس کا جب وہ 2.5-3 لاکھ روپے کو باقی تھا تو اس نے کہا میری زکوٰۃ میں سے جا کے ڈائریکٹ اس نے ہاؤس بلڈنگ کو پے کیا اور اس کو قرض سے جو نجات کا NOC لا کے دے دیا کہ تمہیں NOC وہاں سے مل گیا. اچھا بہت اچھے لوگ, ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں خوش ہے, خوشحال ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک بوجھ اتر گیا میرے اوپر سے, میں نے گھر ہی بنایا تھا نا ضرورت کے
کے تحت، اور ایک ہی گھر تھا اس کا، اور کوئی گھر بھی نہیں تھا. تو ایسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں. ہمیں ایسے سارے اب تو میں کہتی ہوں ارد گرد ہم جس طرح حالات چل رہے ہیں، آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بیچارے ایک آپ کی مدد کے لیے جو ہے وہ آپ کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا کوئی تو آئے گا جو مسیحا بن کے ان کی ہیلپ کرے گا، یا آپ ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی. ہاں بالکل ایسے ہی. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں کہ آپ جتنا آسانیاں تقسیم کریں گے لوگوں کے لیے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مشکلات کس طرح سے حل کرتا جائے گا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جس طرح ہم لوگ بہت صدقات بھی دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صدقہ وغیرہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں یا جو مقروض میں ہیں، یا جس طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو. اچھا کچھ لوگ تو صدقہ لینے اگر آپ انہیں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں تو وہ اس چیز کو برا مان جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صدقے کے پیسے ہم نے نہیں لینے ہیں. مطلب آپ اپنی آپ نے اپنے خطرے بلائے ہمارے اوپر ڈال دیے. بلائیں نہیں ڈالی جاتی، یہ بالکل یہ تصور غلط ہے. دیکھیں صدقے سے مراد ہے اللہ کے راستے میں دیا گیا مال، فی سبیل اللہ. جو دے رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یعنی اس پہ آنے والی آفات بلیات، یہ حسد یا بری نظریں یا لوگوں کی جو بری حسد کی نظریں ہوتی ہیں اس سے وہ اس کے محفوظ کرتے ہیں. یعنی صدقہ آپ کی حفاظت کرتا ہے دینے والے کی بیماریوں سے اور مشکلات سے، لیکن لینے والے کو تو نہیں ہوتی. وہ اس کی تو مدد کر رہا ہے، وہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے. صدقہ کسی کو دینے سے اس کی بلا اس پہ نہیں آ جاتی. یہ بالکل غلط تصور ہے، اس کو بالکل دور کر دینا چاہیے. صدقے کا معنی ہے اللہ کے راستے میں دیا گیا مال. یہ لفظ ہے صدق، سچا مال. یعنی ہم اللہ کے راستے میں ایک اپنی سچائی کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس میں سے ہم صدق سچ بولتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اب اس کو یہاں خیرات بھی کہتے ہیں اردو میں. اچھا خیرات اور صدقہ جو ہے نا اس کے معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے. معنی کے لحاظ سے اور اصطلاحی معنی میں بھی یہ بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں. لفظی معنی میں فرق ہے لیکن اصطلاحی معنی ایک جیسے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جن کو دیں ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صدقہ آپ کو بتا کر دینا چاہیے. نہیں، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ضرورت مند ہے اس کو دیں. السلام علیکم. میم میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ سید پہ تو صدقہ زکوٰۃ لگتا نہیں ہے، تو ان کی مدد کیسی کی جائے گی؟ میرے شوہر کو پالے جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جو سادات ہیں نا، سید فیملیز ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے جائز قرار نہیں دی، یعنی ان کو نہیں دینی. صحیح. لیکن ان کو جو اور مال دیں گے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں سے ہوگا. اللہ کے راستے میں سے جو آپ دے رہے ہیں وہ خیرات کہہ لیں یا انفاق فی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سید غریب ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی، اس کی مدد ضروری ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے. یہ اچھا انہوں نے سوال کری، بات کی وضاحت ہو گئی. یعنی زکوٰۃ میں سے باقی تمام جو غربا، مساکین، طالب علم، جو بیمار، جو محتاج ہیں، مسافر ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جو سید ہے اسے زکوٰۃ نہ دیں. زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس میں سے آپ دے سکتے ہیں. اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں سے دے سکتے ہیں. اپنے مال کا 5واں حصہ نکال کے اس کی مدد کریں تو خمس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ یہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے. اللہ کے راستے میں آپ ان کی مدد کریں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اور لینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کرتے ہیں. یہ جو تصور ہے نا ہمارے یہاں شاید جہالت کی وجہ سے ہے کہ جو ہم صدقہ یا زکوٰۃ لیں گے تو ہم پہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ بھی ہوں گی اور ان پہ بھی ہوں گی. جو دے رہا ہے اس کا مال بھی پاک ہوگا، اس پہ اللہ کی رحمت و فضل ہوگی، اور لینے والے پہ بھی ہوگا، وہ معاشرے پہ خوشحال ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی، اور یقیناً ہمارے ویورز تک ایک اچھا میسج بھی گیا ہوگا. بہت شکریہ منیر صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.